प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी को खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज ए बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थ्योलॉजी और थ्योलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 213 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड प्रिटोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा हुसीनियो, यहोवा द क्रिएटर मेकर, यहोवा हुसीनियो, यहोवा तख्लीक करने वाला, बनाने वाला। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा प्रिटोलॉजी में यहोवा बाप की जात यहोवा हुसीनियो यानी तख्लीक करने वाला, बनाने वाला, ये मुकाशफा मूसा पर और फिर दाऊद पर खुला का बयान करें और क्यों तख्लीक किया की वजह बयान करें और इसराइल और दुनिया ने कैसे समझा। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात में यहोवा हुसीनियो जिसने नए सिरे से तख्लीक किया और कैसे, और अब गैर कौमों में से जो कलीसिया बनी उसको कैसे चलना चाहिए और नए आसमान और नई जमीन में न्यू यरूशलेम का बनना, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाब का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से हिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी के बारे में लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग यहोवा हुसीनियो, यहोवा क्रिएटर, यहोवा मेकर यानी यहोवा तख्लीक करने वाला, बनाने वाला। बिलीवर्स पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। पैदाइश पहला बाब पहली आयत, खुदा ने इब्तदा में जमीन व आसमान को पैदा किया। ज़बूर 95 छठी आयत 7वीं आयत, आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। ज़बूर 100 तीसरी आयत, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यशायाह 43वां बाब 21वीं आयत, मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट टेंपल गॉड की कलीसिया नहायत अहम यहोवा की जात के नाम जो टाइटल हम डिस्कस कर रहे हैं पेट्रोलॉजी के अंदर, यहोवा बाप की जात। और आज का जो नहायत अहम पहलू जो खुदा की जात क्रिएटर के हवाला से, वो हमारा खालिक है। यशायाह की किताब में वो हमारा अब्दी खालिक है और उससे सारी कायनात को बनाया, आदम हवा को बनाया। और जो हवाला जात पढ़े गए हैं इसके अंदर यहोवा हुसीनियो के हवाला से ये टाइटल जो लिया गया है कि वो हमारा मेकर है, हमारा क्रिएटर है, यहोवा एलोहीम क्रिएटर है। ये मानी भी एलोहीम के हवाला से हमें मिलते हैं, मगर आज का जो अहम टाइटल यहोवा हुसीनियो है ये मुकाशफा दाऊद के ऊपर खुलता है और दाऊद ज़बूर 95 के अंदर ये टाइटल यूज करता है कि वो हमारा खालिक है यानी यहोवा हुसीनियो यानी यहोवा मेकर है, वो हमारा बनाने वाला है। और उसमें अहम बात जो ज़बूर 100 में कहता है कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। तो ये चरागाह जो आज कलीसिया को शो करती है और इटर्निटी के अंदर, अब्दियत के अंदर, जो यहोवा की जात के अंदर हम उसकी बादशाही के अंदर होंगे। और इज़राइल के हवाला से भी कि किस तरीके से इज़राइल को भी उसने चुना। तो ये सारी बातें जो आज यहोवा हुसीनियो के हवाला से कि वो हमारा क्रिएटर है,
اس میں اہم پہلو چرچ کے حوالے سے، کلیسا کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے، جبکہ کریشن کے اندر سارا یونیورس ہے، اور پھر یونیورس کو جو بنایا گیا، اور جیسا کہ موسیٰ کے اوپر یہ مکاشفہ ہوا، تو ساری پیڈاٹیوک کی جو بکس ہیں 5 بکس، اس کے اندر جب جینیسس کے اندر پڑھتے ہیں تو پہلے چیپٹر کے اندر موسیٰ ساری ترتیب کو بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہوہ نے اور ٹرون گاڈ نے کس طریقے سے یہ سارے یونیورس کو بنایا، یعنی خدا باپ کی، یہوہ کی ذات جو باپ ہے، اور بیٹا جو کلام ہے، اور ہولی اسپرٹ جو اس کی قدرت ہے، یہ گاڈ جس پہ ہمارا بلیو ہے، یعنی خدائے ثالوث نے سارے یونیورس کو، اور آدم ایو کے حوالہ سے بھی فرسٹ پرسن میں یہوہ باپ نے بنایا، اور جو داؤد کے اوپر مکاشفہ کھلا ہے اس میں بھی یہ ساری ڈیپتھ بیان کی جائے گی، ابراہم کے اوپر بھی یہ مکاشفہ کھلتا ہے، اور دیگر خدا کے خادموں کے اوپر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، نیو ٹیسٹمنٹ کے۔ تو جب ہم کریٹر کی بات کرتے ہیں تو یہوہ باپ ہی کریٹر ہے، خدائے ثالوث ہی کریٹر ہے، اور جینیسس فرسٹ چیپٹر کے اندر یہ جو آیت پڑھی گئی کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، تو جو کریٹر ہونا الوہیم کا، تو ہم یہوہ بارہ جب کہتے ہیں تو بنایا اس نے، یہ کریٹڈ ہے، یہ جو الوہیم خدا کی ذات کریٹر ہے، وہ یہوہ بارہ یعنی بنانے والا، اس نے سب کچھ کریٹ کیا، بنایا، اور سارے آسمانوں کو بنایا، تو وہ یہوہ ہشمائم بھی ہے، یعنی آسمانوں کا بنانے والا ہے۔ تو فرسٹ چیپٹر جو جینیسس کا ہے، جو ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ براشیت بارہ بت ہشمائم الوہیم ہاز، یعنی خدا نے، الوہیم خدا کی ذات نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا، تو یہ کریٹر بنانے والا ہے، یعنی الوہیم خدا کی ذات جو خدا روح ہے، اور زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر جو ٹرینٹی کے اندر آفس ہمیں نظر آتے ہیں خدا ثالوث کے، جس میں فادر سن ہولی اسپرٹ، اور کس طریقے سے فرسٹ پرسن میں پھر باپ یہوہ نے فرسٹ پرسن میں آدم ایو کو بنایا، تو سارے یونیورس کو بنایا۔ تو یونیورس کو جب بنایا گیا تو پہلے دن روشنی کو بنایا، پھر فضا کو بنایا، پھر درختوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، پھر ایڈم ایو کو بنایا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیٹیل ہمیں جو فرسٹ چیپٹر کے اندر ملتی ہے، اور ساری یونیورس میں زمین آسمان کو جو بنایا گیا ہے، تو زمین کے اوپر جب آدم کو بنایا گیا، اور پھر آسمانوں کے اوپر ہمیں کہکشائیں ملتی ہیں، آسمان کے اوپر ہمیں تمام پلانٹ اور سٹار ملتے ہیں، لاکھوں کھربوں ستارے ملتے ہیں، مگر ان سب سے پہلے، آدم حوا سے پہلے، ان قدیم سنتوں سے پہلے، جو امثال کی کتاب میں سلیمان بھی ذکر کرتا ہے کہ خدا کی قدیم سنتیں کس طریقے سے اس نے حکمت کے ساتھ یہ بنائی ہے، اور ان کے بنانے سے پہلے جتنا بھی یونیورس بنا ہے تو خدا نے اینجلز کو بھی بنایا۔ تو جب ہم اینجلز کو دیکھتے ہیں، اس میں سرافیم ہے، کروبیم ہے، لاکھوں کروڑوں فرشتے، اور ان کے کام دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر۔ آدم حوا کو بنایا گیا، تو پھر انسانوں کے بیچ میں آدم ذات نسل انسانی کو کیا کام سپرد کیا گیا، پھر اسرائیل کے حوالہ سے، اور پھر کلیسا کے حوالہ سے۔ تو یہ لمبا چوڑا جو پلان ہے، خدا کی ذات جو کریٹر ہے، اس نے کس طریقے سے یہ سب کچھ بنایا ہے، یعنی خدا کی ذات یہوہ باپ جو ہے، اور اس کا بیٹا اور ہولی اسپرٹ، یہی سارے یونیورس کو اور انسان کو بنانے والے ہیں۔ جو اس نے یونیورس بنایا ہے اور انسان آدم حوا کو بنایا ہے، اور آج کلیسا کی شکل دی ہے، یہ سب کچھ بنانے کا مقصد جو پہلے سوال کے اندر، پیٹرولوجی کے اندر جو پس سائمن نے کیا ہے، کیا وجہ کہ کیوں خدا نے یہ ساری کریشن کی ہے، اور کریشن کے کرنے کا جو مقصد ہے، اور پھر اسرائیل اور دنیا نے کس طریقے سے اس کریشن کو اور کریٹر کو جانا سمجھا۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی وضاحت ہمیں ملتی ہے، اور داؤد اس کے اوپر جب بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں۔ تو وہ بنی اسرائیل کے حوالہ سے، وہ یہودا کا بادشاہ ہے، بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، 40 سال اس نے جو بادشاہ کے طور پر خدمت کی، اور پروفیٹک راہ سے اسرائیل کی بھی بات تو وہ کاری ہی رہا ہے، پر پروفیٹک راہ سے وہ بھیڑوں کی یعنی بلیورز کی بات کرتا ہے، چراگاہ
کی بات کرتا ہے, کلیسیا کی بات کرتا ہے, چرچز کی بات کرتا ہے, خدا کے لوگوں کی بات کرتا ہے. تو یہ زبور 95 میں, زبور 100 میں داؤد کے اوپر مکاشفہ ہوتا ہے. اور جو جب ہم جینیسس فرسٹ چیپٹر میں پڑھتے ہیں تو یہ ریولیشن موسیٰ کے اوپر, یعنی یہوہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ نے جو سب کچھ لکھا ہے, توریت کے اندر جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں اور پھر حورب پر جو اس کو شریعت دی گئی, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ سارا نالج جو موسیٰ کے پاس تھا بائبل مقدس کے اندر, ان 5 کتابوں میں, یعنی توریت کی کتابوں کے اندر, پینٹیوک کے اندر, پہلی 5 بکس کے اندر ملتا ہے. اور فرسٹ جو چیپٹر جینیسس کا ہے, پیدائش کا ہے, تو اس کے اندر ساری تخلیق ہمیں ملتی ہے کہ یہوہ نے کس طرح تخلیق کی. تو جب ہم یہوہ کی تخلیق کا بیان پڑھتے ہیں تو جب اس نے کہا روشنی ہو جا, تو یہ روشنی کہنا, تو یہ جب ہم یوحنا کی انجیل پہلے باب کے اندر آتے ہیں تو یوحنا رسول وہ مکاشفہ کی روح سے جو بیان کرتا ہے اور لکھتا ہے, ابتدا میں کلام تھا. اور جب ہم جینیسس فرسٹ چیپٹر میں موسیٰ کے اوپر جو مکاشفہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا. اور جب یوحنا کہتا ہے تو لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, یعنی کلام خدا. کرائسٹ کے حوالہ سے جو دوسرے سوال میں ڈیٹیل سے جواب دوں گا, پر پیٹرولوجی کے اندر موسیٰ جب بیان کرتا ہے فرسٹ چیپٹر کے اندر, تو وہ ابتدا کے اندر جب بات کرتا ہے تو وہ یہوہ باپ اور اس کے بیٹے کی بات کرتا ہے, یعنی کلام کے ذریعے سے اسے سب کچھ بنایا ہے. اور پالوس رسول عبرانیوں 11 باب میں کہتا ہے کہ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے حقوق کے اندر آئے. اب جو یہ جو کہا ہے, یعنی تھرو ورڈ آف گاڈ, کلام کے, تو ابتدا میں کلام تھا, یہ یوحنا کہہ رہا ہے. موسیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا. تو خدا یعنی الوہیم, خدا نے جو تثلیث کا خدا ہے, اس نے یہ زمین آسمان کو تخلیق کیا. وہ بنانے والا ہے اور اس طریقے سے بنایا ہے کہ رومیو 4 باب میں پالوس رسول کہتا ہے جو چیزیں نہیں ہیں ان کو وہ اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہے. یعنی خدا یہوہ کی ذات جو ٹریون گاڈ ہے, خدا روح ہے, ساری دنیا کے اندر, یونیورس کے اندر وہ رہتا ہے, حکومت کرتا ہے, وہ موجود ہے, اس کی پریزنس موجود ہے, اس میں ہم چلتے پھرتے موجود ہے. وہ جو خدا روح ہے اس نے ساری دنیا کو بنایا ہے. اور یہ دنیا کیسے بن گئی, یعنی جو چیزیں نہیں ہیں وہ اس نے صرف کہا. جو کلام, جو اسپرٹ بینگ ہے یسوع مسیح, جو کلام خدا ہے, اس کے ذریعے سے, یعنی یہوہ نے جب کہا تو یہ کہنا جو ہے یہ کرائسٹ کا, کلام کا نکلنا ہے, برنگ فورتھ ہونا ہے. یہ نکلنا ہی کا مطلب بیٹا ہوتا ہے, جو سب سے اوپر ہوتا ہے, سپریم اتھارٹی ہوتا ہے, وہ باپ کہلاتا ہے. تو باپ اور بیٹے کی جو ٹرم یوز کی گئی ہے, اس میں جو سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, یہوہ ہے, باپ ہے, خدا روح ہے. اس میں سے جو اس کا کلام نکلا, برنگ فورتھ, یہی نکلنا, کلام کا نکلنا, یہ بیٹا کہلانا ہے. یعنی کلام نے سب کچھ بنایا. تو یونیورس کے اندر سب کچھ جتنی بھی کریشن ہمیں ملتی ہے, ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے یہوہ حسینیوں کو جانتے ہیں, اس کریٹر کو جانتے ہیں, میکر کو جانتے ہیں, جو سارے یونیورس کو بنانے والا ہے. یعنی الوہیم نام کے اندر بھی وہ کریٹر کی ذات کا معنی اس میں موسیٰ نے بتایا ہے پہلے باب کے اندر. پر داؤد جو ہے زبور 95 کے اندر خالق کی جب بات کرتا ہے, یہوہ حسنیوں کی بات کرتا ہے, یعنی وہ کریٹر. تو یہ ٹائٹل جو یہوہ حسنیوں کے حوالے سے دیا گیا ہے, یہ داؤد کے, ہاں اس کے اوپر یہ ریولیشن ہوتا ہے. پر موسیٰ وہ یہوہ الوہیم کی بات کرتا ہے. تو الوہیم کے اندر خدائے ثالوث میں وہ کریشن کی بات کرتا ہے, وہ کریٹر ہے. پر اس کا جو اسپیشل ٹائٹل داؤد نے یوز کیا ہے اس کی بھی ایک بڑی ڈیٹیل ہے. پر جب ہم پہلے موسیٰ کے حوالہ سے پڑھتے ہیں, جو موسیٰ نے بیان کیا کہ ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو, یعنی ہیون کو بنایا, ارتھ کو بنایا. اور ہیون کے اندر تمام پلانٹ, سٹار, آسمانوں کے اندر ہم سرافیم, کروبیم دیکھتے ہیں, خدا کا تخت دیکھتے ہیں,
جو مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے، اور پھر اس تخت کے اوپر ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، تو ہمیں جو پری ڈسٹائن چیزیں، جو اندیکھی چیزیں ہمیں جو ملتی ہیں بائبل کے اندر، وہ اس کی ڈیٹیل پائی جاتی ہے کہ کیا کیا زمین آسمان پہ ہے۔ اور جب آسمان کے اندر دیکھتے ہیں تو داؤد اپنے زبوروں کے اندر اس مقدس کی بات کرتا ہے، اور جب موسیٰ کو خدا نے نقشہ دکھایا گیا خیمہ اجتماع، تو وہ تمام ٹیبرنیکل، جو ٹرو ٹیبرنیکل، امورٹل ٹیبرنیکل جو ہیمن کے اندر ہے، اس کے عکس زمین کے اوپر خیمہ اجتماع بنایا گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیمن کے اندر ہیں، دیکھی اندیکھی، سب خدائے ثالوث نے بنائی ہے، کریٹر نے، یہوہ نے بنائی ہے۔ اور یہوہ الوہیم کے اندر بھی ہم کریشن کے معنی کو سمجھتے ہیں، ہمارا یہوہ الوہیم یعنی خدائے ثالوث اس نے بنایا، تو یقیناً خدا باپ بیٹا روح القدس تینوں ہی انوالو ہے، کیونکہ ہولی اسپرٹ جو نیوما ہے، نیمٹولوجی کے اندر یہ ساری تعلیم پڑھتے ہیں، تو وہ ایسی قدرت ہے۔ تو ہولی اسپرٹ نیوما جس کا مطلب اسپرٹ ہے، فورس ہے، ونڈ ہے، یعنی وہ ایسی قدرت ہے، قوت ہے، وہ شخصیت ہے، اسپرٹ ہے، اسپرٹ بینگ ہے، خدا کی ذات کے اندر رہتا ہے۔ تیسرا قانون باپ کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، ٹیسٹمنٹ کے اندر باپ یہوہ کے ساتھ، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں کرائسٹ کے ساتھ، اور اب کلیسیا کے اندر ہولی اسپرٹ کا دور ہے، آفس ہے۔ تو جب ہم جینیسس میں پڑھتے ہیں تو خدا کی روح یعنی ہولی اسپرٹ پانی کی سطح پر جنبش کرتا، تو یہ اس کی قدرت نے سب کچھ بنایا۔ اور کرائسٹ بھی کہتا ہے اپنی منسٹری کے اندر کہ وہ روح القدس کی قدرت سے معجزات کرتا ہے۔ تو وہ جو قدرت ہے، پار ہے، ہولی اسپرٹ، تیسرا قانون یہوہ کے ساتھ، کرائسٹ کے ساتھ۔ تو الوہیم کے اندر یعنی جب ہم خدائے ثالوث کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کریشن یعنی خدائے ثالوث الوہیم نے کی ہے، وہ کریٹر ہے۔ اور جب ہم یہوہ حسنیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ اہم ٹائٹل صرف کریٹر کے حوالہ سے یہوہ باپ کی ذات کو دیا گیا ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں مسیح کو اور ہولی اسپرٹ کو ہم الوہیم میں بھی سمجھتے ہیں۔ تو بائبل اسٹوڈنٹ بلیورز میں بات جو بار بار سٹریس کر رہا ہوں کہ فرسٹ چیپٹر جینیسس کے اندر موسیٰ جب یہوہ الوہیم کی بات کرتا ہے تو وہ بھی کریٹر کے معنی کے اندر یہ معنی لیتا ہے، جو الوہیم کا ہم معنی لیتا ہے، یعنی خدا کی ذات واحد ہے پر پلورل ہے، یعنی ایل کا مطلب خدا ہے، الوہیم یعنی خدا کثرت کا خدا۔ ہم خدا جو واحد خدا ہے، تثلیث التوحید کے اوپر ہمارا ایمان ہے، خدائے ثالوث پر ہمارا ایمان ہے، یعنی باپ بیٹا روح القدس تینوں نے کریشن کے کام کے اندر قدرت نظر آتی ہے۔ اور جو ترتیب پھر موسیٰ بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا یعنی تھرو ورڈ آف گاڈ روشنی ہو جائے، تو ایک بگ بینگ، ایک انرجی، ایک روشنی وقوع کے اندر آئی، جبکہ چوتھے دن سورج چاند بنتے ہیں۔ تو یہ پلانٹ، سٹار، جتنی گلیکسیز، کہکشائیں اربوں خربوں ہیں، اور اینجل ہیمن کے اندر ہے، دیکھی اندیکھی چیزیں ہیں، کلسوں کے خاتمے، یہ جو کرائسٹ کے حوالہ سے کہ اس کے ذریعے سے یہ تخلیق ہوئی ہیں۔ تو تخلیق کرنے والا خدائے ثالوث ہے، اور یہوہ باپ فرسٹ پرسن میں جب لیتے ہیں تو یہوہ بنانے والا ہے، جب سیکنڈ پرسن میں لیں گے تو کرائسٹ بنانے والا ہے، جب ہولی اسپرٹ تھرڈ پرسن میں لیں گے تو ہولی اسپرٹ، یعنی تینوں ہی کریشن کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی خدا نے کریٹ کیا، تو پہلے دن روشنی کو، پھر فضا کو بنایا، پھر درختوں کو بنایا، تو سارے پلانٹ جب بنائیں گے تو پھر جانوروں کو بنایا گیا، پھر آدم حوا کو کریٹ کیا گیا۔ تو یہ 6 دن کا جو سارا کریشن کا کام ہے، اور پھر ہیمن کے اندر ان گنت خربوں فرشتے ہیں، خربوں سٹارز ہیں، تو یونیورس کاسموس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ساری خوبصورتی یہ یہوہ نے بنائی ہے۔ تو کیوں بنائی ہے، اس کا کیا پرپز ہے؟ تو پرپز ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ عدن کے اندر اس نے پھر آدم حوا کو بنایا، یعنی آدم حوا کے لیے ساری کائنات سجائی، جبکہ انہوں نے گناہ کیا۔ پر اس سے بھی بڑھ کر خدا کا پروگرام پھر ہمیں مسیح میں ملتا ہے کہ جو ازل سے پری ڈسٹائن مسیح میں چنے گئے ہوئے لوگ تھے، جو خدا کے فضل سے پہلے جن کا چناؤ کر دیا گیا تھا، ابھی وہ آدم حوا کی نسل سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ مسیح میں پہلے پیدا کر دیے گئے۔ تو یہ بہت بڑا ریولیشن کریشن کے حوالہ سے آتا ہے، یعنی خدا کی ذات یہوہ کہ اس نے کس طرح ہمیں ازل سے کریٹ کیا،
ہم ازل سے چرچ کلیسیا بلیور کریٹ کیے گئے ہیں. حالانکہ آدم کے بننے کے بعد نسل انسانی کے ذریعے سے ہمارا جسمانی جنم اس دنیا میں ہوتا ہے, پر روحانی جو جنم ہے مسیح کے اندر کراس کے ذریعے سے, قربانی کے ذریعے سے عمل میں آیا, پر چنے گئے ہم پری ڈسٹائن ہے. تو یہ ساری کریشن ہے جس کے اندر فادر سن ہولی اسپرٹ ہمیں ملتا ہے, اور داؤد اس کے اوپر واضح بات کرتا ہے کہ ہم اس کے لوگ, اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. تو اتنا بڑا ریویلیشن جو داؤد آگے کھولتا ہے, یعنی اگر موسیٰ بیان کرتا ہے تو وہ یونیورس کی تخلیق کا بیان کرتا ہے اور اس میں آدم حوا کا بھی ذکر کرتا ہے, پر جب داؤد ذکر کرتا ہے کریشن کا تو اس کے اندر یہوہ حسینیوں کے حوالہ سے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا خالق اس نے کس پرپز کے لیے ہمیں بنایا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لوگ اور آگے اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. تو یہ چراگاہ جو شیپ کوٹ ہے جہاں پر بھیڑیں ہوتی ہیں, جہاں پر شیپرڈ لے کے جاتا ہے تاکہ ان کو چراگاہوں میں چرائے, اور یہ ٹرم کلیسیاؤں کے اندر پوری ہوتی ہے کہ چراگاہ یعنی کلیسیائیں اس دنیا کے اندر تشکیل دی گئی ہیں, اور یہ داؤد اس کے اوپر بات کرتا ہے. تو یہ تو کلیسیا کے حوالہ سے, مگر وہ بنی اسرائیل کے حوالہ سے بھی بات کرتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو بنایا خدا نے. تو یہ چراگاہ اور اس کے لوگ, یعنی اس نے ایک ملک ان کو دیا, ملک کنعان میں ان کو لے کے آیا, کینانائٹ کو وہاں سے, ہتھی امبوریوں کو وہاں سے نکالا, مصر سے جب یہ غلامی میں تھے 430 سال کی غلامی کے بعد ان کو جب لے کر کینانائٹ کنٹری کے اندر, لینڈ کے اندر, پرومس لینڈ کے اندر لے کے آتا ہے جو ابراہم کے ساتھ وعدہ اسحاق یعقوب کے ساتھ تھا. تو اس وعدہ کے مطابق یہ وہاں پہنچتے ہیں, ایسی چراگاہ میں پہنچتے ہیں. یہ میراث ان کو دی گئی 12 قبیلوں کو, اور یہ داؤد کہتا ہے کہ ہم اس کی چراگاہ کے لوگ, اس کی بھیڑیں ہیں. اور وہاں پر وہ یہ بات کہتا ہے کہ آؤ ہم اس کو سجدہ کریں, اس کی ورشپ کریں, اس کی بندگی کریں. اور داؤد خوب پرستش کرنے والا, کیونکہ وہ یہوہ حسنیوں کو جان گیا کہ وہ خالق ہے, اس کی کس طرح ورشپ کرنی ہے. ہم اس کی بھیڑیں ہیں, یعنی اس کے لوگ ہیں, بلیور ہیں جن کو اس نے چنا ہے. داؤد کے اوپر یہ مکاشفہ جب آتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ملک مصر کی غلامی میں سے بنی اسرائیل کو نکالا ہے, اور پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مریبہ کے چشمہ کے اوپر کس طریقے سے موسیٰ اور ہارون کے ساتھ بنی اسرائیل نے یہ بغاوت کی, اور کس طریقے سے وہاں پر کام اعتقادی کا مظاہرہ کیا, کس طریقے سے موسیٰ نے وہاں پر لاٹھی ماری, اور کس طریقے سے خدا نے ان کو روک دیا. زبور 95 میں داؤد اس کا بھی ذکر کرتا ہے. پہلے وہ کہتا ہے آؤ اپنے خدا کے سامنے جھکے, اور اپنے خالق یعنی یہوہ حسنیوں کے سامنے, یعنی کریٹر کے سامنے, اس میکر کے سامنے ہم سجدہ کریں, ورشپ اس کی کریں, اس کے سامنے گھٹنے جھکائیں, اس کو اپنا خالق مانے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے. تو سب سے بڑا مکاشفہ یہی آتا ہے کہ ہم اپنے خالق کو, اپنے کریٹر کو جاننے والے بنے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے, اور جب بنایا ہے تو پھر اس کی ورشپ. اور یہی یسایہ کی کتاب 43 باب میں آیا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ اس کی حمد کرے, اس کی ورشپ کرے. تو یہ بندگی کرنا, عبادت کرنا. تو اینجل بھی ورشپ کرتے ہیں جو مخلوق بنائی گئی. ساری کائنات کو جب ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں, ہر چیز آسمانوں پر, سمندروں میں, زمین میں, سب پرستش کرتے ہیں. اور داؤد یہی کہتا ہے جب خود پرستش کرتا ہے, اے پہاڑوں میرے ساتھ پرستش کرو, اے آسمانوں, اے کہکشاؤں, اے نورانی ستاروں. ہر چیز کو وہ مخاطب ہوتا ہے, آبشاروں کو کہتا ہے کہ وہ پرستش کرے, فرشتوں کو کہتا ہے کہ وہ پاک آرائش کے ساتھ پرستش کرے. تو یہوہ حسنیوں کے جو ٹرم ہے اور مکاشفہ ہے, جو نام ہے, ٹائٹل ہے, داؤد کے اوپر جو کھلتا ہے, وہ پرستش اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے کریٹر سے واقف ہو گیا کہ کریٹر نے اس کو بنایا ہی پرستش کے لیے, حمد کے لیے ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مصر سے نکال کر وہ لایا اسی لیے تاکہ پرومس لینڈ میں لے جائے, اور وہاں پر جا کر یہ پرستش خدا کی کرے, خدمت خدا کی عبادت کرے, بندگی کرے, پرستش کرے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہورب پر سارے نقشے دیے گئے موسیٰ کو ٹیبرنیکل کے, کیونکہ وہ خود بھی خدا سے نقشے لے کر سلیمان کو دیے, اور اس نے ہیکل کو بنایا.
आसमान की हैकल को, मकदस को वो जानता था, वो फरिश्तों को जानता था, हर चीज उसके ऊपर अयान थी। प्रोफेसी की राह से उसने इतने ज़बूर लिखे और ज़बूर वो गाता था। और ज़बूर 100 में वो कहता है मज़मूर गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, यानी गीतों के साथ, वर्शिप के साथ, और उसको सजदा करो, उसके सामने झुको, क्योंकि वो क्रिएटर है। जब हम लूसीफर के हवाला से देखते हैं, शैतान के हवाला से देखते हैं, और वो क्राइस्ट को कहता है कि मुझे सजदा कर, ये सजदा कराने का उसका ये मकसद है कि वो अपने आप को खुदा समझता है, अपने आप को क्रिएटर समझता है, जबकि वो क्रिएटर नहीं है, वो मखलूक और गिराया हुआ फरिश्ता जिसको आसमानों से गिरा दिया गया। तो वो वर्शिप मांगता है, हम्द मांगता है, यानी वो ये शो कर रहा है कि वो क्रिएटर है, वो खालिक है, जबकि वो जहन्नम के लिए उसकी सजा मुकर्रर कर दी गई और सलीब के जरिए से उसको शिकस्त फाश दे दी गई है, आसमानों से गिरा दिया गया है नापाक गंदगी की तरह। मगर वो क्रिएटर अपने आप को कहता और सजदा मांगता। इसी तरह दुनिया में फॉल्स रिलीजन के अंदर इब्लीस की कुफ्ते सजदा मांगती हैं, वर्शिप मांगती हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर झूठे मज़ाहिब जो क्रिएट हुए हैं वो यही कि वो वर्शिप मांगते हैं। तो जो क्रिएटर है और जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे पास यहोवा की तालीम है, बेटे की तालीम है, हम ट्रू गॉड को जानते हैं, यहोवा हुस्नियों को जानते हैं जिसने हमें बनाया है, क्रिएट किया है और अपने बेटे यीशु में हमें नए सिरे से तख्लीक किया। तो ये सारा नॉलेज एक बिलीवर के पास होना चाहिए कि वो जो यूनिवर्स का बनाने वाला है, आसमानों का बनाने वाला है, सारी चीजों का बनाने वाला है, परिंदों जानवरों का बनाने वाला है, इंसानों का बनाने वाला है। पर जब हम दाऊद की बात को सुनते हैं, दाऊद की बात मुकाशवे को पढ़ते हैं, तो वो कहता है हम उसकी चरागाह के लोग हैं, उसने हमें बनाया है ताकि हम उसकी वर्शिप करें, उसके सामने झुके। यशायाह मुकाशवा बयान करता है कि हम्द के लिए बनाया है। और पहले क्वेश्चन के अंदर पास्टर ने ये पूछा कि इसकी वजह कि क्यों बनाया गया, यही वजह कि उसने अपने लोगों को बनाया ताकि उसकी हम्द करें। और ये मुकाशवा दाऊद के ऊपर खुला, यशायाह के ऊपर भी खुला, मूसा के ऊपर तमाम क्रिएशन का खुला, मगर दाऊद के ऊपर ये वर्शिप के लिए खुला। उसने कहा झुको, सजदा करो। और दाऊद अपनी जात के हवाले से ज़बूर 139 के अंदर बयान करता है कि जब वो तख्लीक हुआ, जब वो मां के पेट के अंदर था, तो लिखा उस बेतरतीब मादे को उसने देखा, उसने उसको बनाया, और लिखा है कि मेरा कालिब उससे छिपा ना था। तो दाऊद अपनी क्रिएशन अपने हवाला से अपनी मां के पेट के अंदर अपनी तख्लीक को समझता है कि वो किस तरीके से उसका डीएनए जो उस मां के रहम के अंदर एक बेतरतीब मादा था, उसको यहोवा हुस्नियों के हवाला से कहता है कि वो खालिक उसने मुझे तरतीब दिया। तो आप देखिए कि कहां रूट में जाता है कि मेरा बनाने वाला उसने मुझे बनाया और किस लिए बनाया, ताकि वर्शिप करूं। और फिर आया जब दाऊद इस जमीन के ऊपर जब उसका जन्म होता है तो वो भेड़ बकरियां चराता है। अपने आप को भी वो कहता है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो भेड़ की तरह हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं। और खूब उसने वर्शिप की, बलबत साज बजाता था, खुदा के गीत गाता था, रातों को उठकर हर पैर में दुआ करता, गीत गाता और वो कलाम को नोश करता, कहता तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग। खुदा ने कहा मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, यानी वो जान गया है मेरे दिल के अंदर की बात को थ्रू होली स्पिरिट के उसे वर्शिप करना है, उसको हम्द करना है। और उसने यही कहा कि हम उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़े हैं, उसने हमें बनाया है, वो हमारा मेकर है, हमारा क्रिएटर है, यहोवा हुस्नियों है, यानी क्रिएट करने वाला है, तख्लीक करने वाला है। दाऊद के ऊपर जो भेद खुलता है वो वर्शिप के लिहाज से, यानी क्रिएटर ने बनाया ही हमें हम्द के लिए है। इसलिए बिलीवर्स को खूब वर्शिप करनी चाहिए और बनी इसराइल को इबादत वर्शिप करनी चाहिए थी। उनको अहकाम दिए गए, सैक्रिफाइस दी गई, ताकि होली होकर, पाक होकर, गुनाह को छोड़कर, तर्क करके पाकीज़गी की हालत में जिस्मानी तौर पर तहारत के अमल से गुजरे, नापाकी को दूर करे, गुनाह को दूर करे, सैक्रिफाइस लेके आए और यहोवा पाक खुदा की इबादत करें, जो उन्होंने नहीं की, बल्कि उनकी जिंदगियां बाल की परस्तिश करने लगी, बुतों की परस्तिश करने लगी
اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑے خدا کے لوگ ہیں, خدا کی نزدیکی وہ چاہتے تھے, مگر وہ ریاکار تھے, ہونٹوں سے عبادت کرتے تھے مگر دل ان کے دور تھے. یسایہ کہتا ہے افسوس کہ جو اپنے خالق کے اوپر جھگڑتا ہے, یعنی وہ جھگڑتے تھے اپنے آپ کو یہوہ کے برعکس, اپنے آپ کو وہ پاک سمجھتے تھے. یہوہ ان کو گنہگار کنسیڈر کرتا کہ انہوں نے گناہ کیا, پر وہ جھگڑتے. تو یسایہ کہتا ہے کہ افسوس جو اپنے خالق کے اوپر جھگڑتا ہے. کیا ٹھیکرا ٹھیکروں میں سے نہیں ہے؟ کیا مٹی کمہار کو یہ کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا ہے؟ تو یعنی جب یہوہ ان کی ججمنٹ کرتا, جب نبیوں کے ذریعے سے بتایا کہ وہ اسیری میں جائیں گے, کال وبا اسیری میں وہ جائیں گے, ان کی حالت ان کو بتائی گئی کہ وہ حیض کے لتا کی طرح وہ ناپاک ہیں, گنہگار ہیں, ان کی زندگیاں کس طریقے سے خدا سے دور ہو گئی ہیں, اور وہ اسیری میں جائیں گے. اور اس قدر تلوار کال وبا ان کے اوپر آئی, مگر وہ اپنے آپ کو وہ ٹھیکرے جو مٹی کے تھے وہ یہ کمہار کے سامنے گویا یہ کہتے کہ تو نے ہمیں ایسا کیوں بنایا ہے. تو پھر یسایہ کہتا ہے کہ کیا ٹھیکروں میں سے کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا مٹی کمہار سے کہہ سکتی ہے کہ کیوں ایسا بنایا؟ تو اس نے جو بنایا, یہ یرمیہ کو پھر خدا نے ایک پیرابل کے ذریعے سمجھایا کہ جا وہ کمہار کے گھر میں. تو جب وہ کمہار کے گھر میں یرمیہ جاتا ہے تو یرمیہ کو کہتا ہے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو یرمیہ کہتا ہے کہ کمہار چاک کے اوپر ایک برتن بنا رہا ہے, اور جو وہ برتن بنا رہا ہے برتن اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا ہے, اور اس نے وہ جو برتن بگڑ گیا ہے اس کو لے کر کچھ جو وہ بنانا چاہتا تھا وہ تو نہیں بنا, تو پھر اس نے کسی اور طرح کا برتن بنا دیا. تو یہوہ نے یرمیہ سے کہا ٹھیک یہی بنی اسرائیل کا حال ہے, جو میں ان کو بنانا چاہتا تھا وہ یہ نہیں بنے, بلکہ خدا کے ہاتھ میں یہ بگڑ گئے ہیں, اور ان کی جو اب شکل و صورت ہے یہ سزا کے لائق ہے, جہنم کے لائق ہے. اور ان کو کہہ دے اگر میں کسی قوم کو کہوں کہ میں تمہیں لگاؤں گا, بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا, تو میں ان کو لگاؤں گا اور ان کو برمند کروں گا, اور وہ میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوں گے. اور اگر میں کسی کو کہوں گا کہ وہ امت قوم اس کو اکھاڑوں گا, پچھاڑوں گا, ان کو اسیری میں بھیجوں گا, تو وہ اس برتن کی طرح جو بگڑ گیا ہے ان کی میں عدالت کروں گا. تو یہ میسج عدالت کا جو یرمیہ کو بتایا گیا, تو یرمیہ آگے جا کر بنی اسرائیل کو یہ بتاتے کہ وہ جس پرپس کے لیے بنے ہوئے تھے وہ حمد و ثنا سے, عبادت سے ہٹ گئے ہیں, اور انہوں نے بال کی بالیم کی, بتوں کی پرستش کی ہے. تو یہوہ ان سے ناراض تھا. تو خدا نے جو ساری کریشن کی ہے, یہوہ جو الوہیم خدا کی ذات فرسٹ چیپٹر کے اندر کریشن بنائی, یہ آدم حوا یعنی نسل انسانی کے لیے, اور پھر آگے بنی اسرائیل کو الگ کر کے اس لیے الگ کیا تاکہ وہ حرم میں آ کر اس کی عبادت کرے, اور پھر ملک کنعان میں جا کر وہ باقاعدہ ورشپ کرے, خدا کی حضوری میں آئے. ہیکل ان کو دی گئی, احکام ان کو دیے گئے, اپنی پریزنس ان کو دی گئی تاکہ ہر طرح کی برکت کو لے. ایون کہ وہ ہیکل کی طرف رخ کر کے عبادت کریں گے, سجدہ کریں گے, ان کی سن لی جائے گی. تو سلیمان کے ساتھ عہد باندھا گیا, داؤد کے ساتھ عہد باندھا گیا. تو خدا جو عہد کا باندھنے والا ہے وہ بنی اسرائیل کو وہ برکت دینا چاہتا تھا, اپنی چراگاہ میں بیڑے ٹھہرایا. داؤد نے اس بات کو, مکاشفہ کو سمجھ لیا, اور آگے چل کر کلیسیا کا جو رخ بننا ہے اس کو وہ پریڈکشن کی راہ سے بیان کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکے. تو کس طرح بنی اسرائیل کو عبادت کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی. تو بنی اسرائیل نے بھی حمد نہیں کی, عبادت نہیں کی, بلکہ بتوں کی اپنا جو کریشن کی ہوئی ہے اور مصر سے نکالا گیا, ان کو جو بنایا گیا جس پرپس کے لیے, وہ انہوں نے کام نہیں کیا, بلکہ وہ اپنے خالق سے جھگڑتے تھے. تو یسایہ کہتا ہے افسوس جو اپنے خالق پر جھگڑتا ہے. اور داؤد یہ کہتا ہے کہ اپنے خالق کے آگے جھکے, اسے سجدہ کرے, اس کی عبادت کرے. ہم اس کے لوگ ہیں, جو بنی اسرائیل نے نہیں کیا. تو کریشن نے یعنی مخلوق نے جو بنی اسرائیل کو نکالا گیا ہے, ان پر رحم کیا گیا, شفقت کی گئی, مہربانی کی گئی, پرومس لینڈ دیا گیا, ہیکل دی گئی, احکام دیے گئے, اوریم تمیم دیے گئے, برکت دی گئی, آسمان کھول دیا, دودھ شہد کی
नहरें उस मुल्क के अंदर हर तरह की फरावानी बरकत दी गई, आसमान उनके ऊपर खोल दिया। उस कौम ने उसने अपनी क्रिएशन को, अपना क्रिएट होना, इसको नहीं समझा और खुदा से दूरी बनाई। दाऊद यही बयान कर रहा है और बनी इसराइल को सिखा रहा है कि वो क्रिएटर को जान जाए, और मरीबा का हवाला भी दिया कि किस तरह वहां भी तुम लोगों ने वहां साजिश की और खुदा ने कहा कि तुम अब मेरे आराम में दाखिल होने ना पाओगे। तो ये भी उनको बताया गया ताकि वो जाने, आराम में दाखिल हो, बादशाही में दाखिल हो। पर बनी इसराइल ने एक नहीं सुनी और खुदा से दूर हो गए। तो फिर प्रोफेसी की राह से ये भी यशायाह ने कहा कि वो टिमटमाती बत्ती को बुझने नहीं देगा और मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। तो मसले हुए सरकंडे में हम्द की बात की गई है कि वो फिर से बनी इसराइल को, दुनिया को रिस्टोर करेगा, क्योंकि बनी इसराइल भी ना क्रिएशन को समझे और दुनिया तो पहले ही गुनाह में थी। और रोमियो के खत के अंदर पौलुस कहता है कि गैर कौमों ने क्रिएशन के जरिए से खुदा की कुदरत को, अलूहियत को जान तो लिया, पर उसके लायक उसकी हमद व सना इबादत नहीं की। तो यानी उन्होंने भी ये जान लिया कि क्रिएटर है जिसने क्रिएशन की है। यानी मूसा ये क्रिएशन का बयान करता है, दाऊद वर्शिप का बयान करता है, हमद व सना का बयान करता है। तो ये सारी भेद मुकाशे बनी इसराइल पे भी आए, दुनिया को भी समझ आ गई, पर ना दुनिया ने यानी गैर कौमों ने और ना ही इसराइल ने अपना क्रिएशन होने का पर्पस समझा, जो आज कलीसिया समझ रही है। और जो नहीं समझ रहे उनको भी समझना है, क्योंकि वो मसले हुए सरकंडा को उसने नहीं तोड़ा। यानी मसला हुआ सरकंडा, ये चरवाहे बजाते थे सरकंडे को, अगर वो मसल जाता फिर से उसको दुरुस्त करके बजाते थे। यानी हमदो सना के लिए बनाया तो गया, अगर ये बिगड़ भी गए हैं, बर्तन बिगड़ जाता है वो नया बना देता है, यिर्मयाह को ये कह दिया गया, तो भी खुदा ने उसको बिगड़े हुए को अपने बेटे के जरिए से रिस्टोर किया, नए सिरे से उसको क्रिएट किया, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा कि यहोवा हुस्नियों कितना हमारा जबरदस्त खालिक है कि वो अपनी भेड़ों को जानता है, और वो जो इस दुनिया में खोगी उनको ढूंढा, फिर से रिक्रिएट किया। यानी जिनको उसने अजल से अपने बेटे की हम शक्ल बनाया था, इस दुनिया में उनको नए सिरे से पैदा किया। यानी क्रिएटर का इतना रहम, तो अपने क्रिएटर को, यहोवा को, जो यहोवा हुस्नियों है, उसको जाने, और उसका बेटा उसने जो हमें नए सिरे से पैदा किया। इसमें मैं बात करूंगा कि खुदा का बेटा, यहोवा बाप का बेटा यीशु मसीह भी यहोवा हुस्नियों है, जिसने हमें नए सिरे से पैदा किया। इस पे मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, नहायत अहम मुकाशफा और जो डिटेल यहोवा हुस्नियों के हवाला से कि वो हमारा क्रिएटर है, मेकर है, बनाने वाला है, और वजाहत जो पहले क्वेश्चन में पास्टर साइमन की गई कि मूसा के ऊपर, दाऊद के ऊपर, यशायाह के ऊपर, दीगर नबियों के ऊपर क्रिएटर का आशकारा होना, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट ने किस तरीके से अपनी जात को दिखाया कि वो किस तरह यहोवा हुस्नियों है, किस तरह वो क्रिएट करने वाला है। और फिर यूहन्ना रसूल और पतरस ने और पौलुस रसूल ने क्रिएटर के हवाला से जो बातें की हैं, हमें पता होना चाहिए। मूसा जब बात करता है तो यहोवा एलोहीम के अंदर, जिसका क्रिएशन के हवाले से खुदा सलूस में वो बयान करता है। और जब हम यूहन्ना रसूल की बात करते हैं तो यूहन्ना की इंजील पहले बाब के अंदर वो इतनी खूबसूरत वजाहत करता है, होली स्पिरिट जो मुकाशफा खोलता है, मैंने बयान किया, वो कहता है इब्तिदा में कलाम था। तो यानी आलम कहने से बने हैं, यानी वर्ड ऑफ गॉड, कलाम मसीह के जरिए से हर चीज, सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई, देखी हो या अनदेखी। तो जो मुकाशफा यहोवा हुस्नियों के अंदर दिया जा रहा है, मूसा ने यूनिवर्स के बनाने की बात की, दाऊद ने जो वर्शिप के हवाले से बात की है कि अपने खालिक के सामने झुके, यानी खालिक ने वर्शिप के लिए बनाया है। हालांकि एंजल्स भी वर्शिप कर रहे हैं, मगर जो आदम हवा को बनाया गया ताकि वो वर्शिप करें, उन्होंने तो गुनाह किया, पर उसने बनी इसराइल को चरागाह की भेड़ें बनाया। और दाऊद कहता है कि अब उसकी बंदगी करनी है, झुकना है, क्योंकि वो हमारा खालिक है
اس نے ہمیں مصر سے نکالا ہے, ہمیں آزاد کیا ہے, شریعت دی ہے, احکام دی, اپنے لوگ بنا لیا ہے, ہم اس کی پرستش کریں جو انہوں نے نہیں کی. تو کمہار کے ہاتھ میں اگر برتن بگڑ جائے تو وہ دوسرا بنا لیتا ہے, اور خدا نے کہا کہ وہ عدالت کرتا ہے, اور بنی اسرائیل کی عدالت کی بھی, پھر تو بھی اس برتن کو ریسٹور کرنے کے لیے اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بخش دیا. اور یسایہ کی بات میں نے بتائی کہ یسایہ کہتا ہے کہ ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دے گا, اور اگلی بات مسے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا, کیونکہ یسایہ کہتا ہے کہ اس نے لوگوں کو بنایا اپنی حمد کے لیے, اور یہی کہا گیا. اور یسایہ کہتا ہے کہ جنگل کے سب درخت تال دیں گے, یعنی جتنے بھی درخت ہوتے ہیں جو, اور درختوں کے اندر ہر قسم کی اقسام جو ہے وہ تال دینا, یعنی قومیں غیر قومیں سبھی خدا کی بندگی ورشپ کریں گے. یسایہ کی کتاب میں کہ بنایا کہ وہ خدا کی ورشپ کریں. تو جب پرستش, حمد و ثنا, جھکنا, سجدہ کرنا, تو یہ صرف خدا ہی کو زیب ہے, یہ کسی فالس گاڈ کو, فالس ریلیجن کو زیب نہیں ہے. وہ مانگتے ہیں سجدہ اور وہ سجدہ کرتے ہیں, گویا وہ ڈیول ورشپ کے اندر آتا ہے. مگر جس نے کریٹ کیا ہے وہ یہوہ الوہیم ہے, جس کا نام یہاں پر داؤد حسنیوں کے حوالہ سے بیان کرتا ہے, یعنی وہ ہمارا خالق جس کے سامنے ہمیں جھکنا ہے. ہم اس کی چراگاہ کے لوگ, اس نے بنایا یعنی ورشپ کے لیے بنایا. اگر کائنات بنائی گئی وہ انسان کے لیے تاکہ اس سے وہ مدد حاصل کر سکے, روشنی کا وہ موجد ہے خدا تاکہ روشنی میں وہ کام کر سکے. اور جتنے بھی یونیورس کے اندر چیزیں ہیں انسان ہی کے لیے, پر انسان کو کس چیز کے لیے بنایا گیا, وہ ورشپ یہ داؤد کہتا ہے. اور داؤد نے آپ دیکھیے کہ کس طرح ورشپ کی. میں آپ بھی ورشپ کرتے ہیں, آپ انسٹرومنٹ بجاتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, لیرکس لکھتے ہیں, گیت گاتے ہیں. اسی طرح ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے اندر ورشپر ہیں, بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, انسٹرومنٹ بجاتے ہیں. دنیا کے اندر کلیسیاں ہیں جو گیت گاتے ہیں. اور یہ داؤد کے اوپر مکاشفہ ہوا کہ ہم اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں, یعنی وہ بلیورز ہیں, وہ ورشپر ہیں جو کلیسیاؤں کے اندر کریٹ کر دی گئی ہیں, تخلیق کر دیے گئے ہیں. ہمارا میکر, ہمارا بنانے والا یہوہ ہے, اس کا بیٹا ہے. تو یہوہ نے بنی اسرائیل کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر لیا, پر انہوں نے عبادت نہیں کی. اور داؤد ان کے حوالہ سے بھی بات کرتا ہے, اور زبور 95 اور زبور 100 میں وہ کلیسیا کے حوالہ سے بھی پریڈکشن دیتا ہے کہ ہم اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں. تو کلیسیا کے اندر میں آپ موجود ہیں, اس کی بیڑے ہیں, ہمیں اس نے لے لیا ہے, وہ ہمارا چرواہا ہے, ہمارا شیپرڈ ہے. اور شیپرڈ جس طریقے سے وہ مسلا ہوا سرکنڈا اگر ٹوٹ جاتا تو شیپرڈ اس کا باجا بنا کر پھر بجاتا. یعنی ہمارا جو ایٹرنل شیپرڈ ہے, ہمارا یہوہ, ہمارا یسوع مسیح جس کی ہم بیڑے ہیں, ہم اس لیے بنائے گئے کہ ہم بھی اس شیپرڈ کی طرح جو ایک سرکنڈا ٹوٹتا نہیں, ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کو جوڑتا ہے. تو یہوہ نے ہم ٹوٹے ہوئے سازوں کو, ہم جو بکھر گئے تھے, ہم جو ججمنٹ کے لائق تھے, پھر سے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ری کریٹ کیا. اور نیکودیمس کو یہی کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے, یعنی روح اور پانی سے, یعنی تو ورڈ آف گاڈ, روح سے, نئے سرے سے ہمیں پیدا ہونا, یعنی ہولی اسپرٹ کلام پر ایمان لانے کا فضل بخشتا. پانی ورڈ آف گاڈ کو شو کرتا ہے, تو گویا ہمیں روح پانی سے یعنی ہولی اسپرٹ کلام کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے, اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں, جس کا حزقیل بیان کرتا ہے کہ وہ ایک نیا دل دے گا, گوشتین دل دے گا, نیا روح دے گا, مستقیم اثر نو مستقیم روح ڈالے گا. تو اس نے ہمیں نیا بنا دیا ہے. اور کرنتھیوں کے خط میں یہی لکھا ہے, وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ ٹھہرا, یعنی ہماری گناہ, ہماری تقصیریں خدا کے بیٹے نے اپنے اوپر لے کر ہمارے گناہوں کو, لعنتوں کو, بیماریوں کو اٹھا لیا اور مجھے آپ کو پاک کیا, یعنی اپنے خون سے, اپنے کفارہ سے ہمیں نئے سرے سے پیدا کر دیا ہے. وہ ہمارا کریٹر ہے, یہوہ حسنیو ہے, تاکہ ہم اپنے خالق کو سجدہ کریں, یعنی صلیب پر کفارے کے ذریعے سے, اپنے بلڈ کے ذریعے سے نیا بنا دیا ہے. اور یہ بنائے تو ہم ازل سے خدا کے بیٹے میں کریٹ کر دیے گئے تھے, شکل ہمیں دے دی گئی تھی, پر اس دنیا میں کھو گئے تھے. اس لیے لکھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے, یعنی ان بھیڑوں کو جن کو بنایا گیا ورشپ کے لیے, جو ازل سے ہم شکل تھی, وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں, ان کو ڈھونڈنے آیا. اور میں آپ بھی
اور دیگر خادم بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنے بھائیوں کو تاکہ وہ کلیسیا میں شامل ہو. یعنی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر دے, ہم ایمان لائے ہیں. اور یہ جو داؤد کے اوپر مکاشفہ کھلتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں, ہم سجدہ کریں, ہم اس کے لوگ ہیں یعنی بلیور ہیں, اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. کلیسیا کے اندر ہمیں جگہ دے دی گئی ہے, ہمیں رکھ دیا گیا ہے. کلیسیا یعنی باڈی آف کرائسٹ, مسیح کے بدن کے اندر ہمیں رکھ دیا گیا. اس میں ہم کریٹ کر دیے گئے ہیں. ہماری کریشن اس یونیورس سے بڑھ کر ہے, ان آسمانی ستاروں کہکشاؤں سے بڑھ کر ہے, پہاڑوں سے بڑھ کر ہے, چشموں سے بڑھ کر ہے, انسانی زمینی انسان سے بڑھ کر ہے. خدا کے لپالک فرزند اس کے بیٹے کے ذریعے سے بن گئے. اس کو بھائیوں جیسا بننا پڑا, اور یہ زبور 22 کے اندر اور عبرانیوں 2 باب کے اندر وہ آیا تاکہ ہمیں پاک کرے. تو لکھا پاک کرنے والا, ہونے والا, دونوں ایک اصل ایک روح. یعنی یہوہ باپ کا اکلوتا بیٹا, اس نے ہمیں اپنی شکل دے کر وہ پلوٹا ٹھہرا اور ہمیں بھائی بنایا. اور زبور 22 میں یہی لکھا ہے, وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. تو وہ اس لیے ہمیں اس نے کریٹ کیا ہے. داؤد نے یہ مکاشفہ کھول دیا ہے کہ ہم اس کی ورشپ کریں, حمد کریں. اس نے حمد کے لیے بنایا ہے, یعنی عبادت کریں. اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے ہونٹوں کا پھل ہمارے ہونٹوں پہ قائم کر دیا گیا ہے. پالوس عبرانیوں 13 باب میں کہتا ہے پس ہونٹوں کا پھل ہمیں ہر روز ہر وقت یہ قربانی سیکریفائس چڑھانی ہے, عبادت کرنی ہے, شکر گزاری کرنی ہے. اس نے زندگی دے دی ہے. پترس اپنے خط میں کہتا ہے کہ ہم اس ریجیکٹ سٹون کے اوپر زندہ پتھروں کا گھر یعنی کلیسیا بنتے چلے جاتے ہیں, اور ہمیں روحانی قربانی لیونگ سیکریفائس ہر روز گزرانی ہے. اپنی نیچر کے اندر اپنے کاموں سے یہ بتانا ہے. تو ورشپ حمد و ثنا یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہی یہی ہے. اور جو کلیسیوں کے اندر ورشپ نہیں کرتے, جو اپنے گھروں کے اندر ورشپ نہیں کرتے, اپنی زندگیوں کے اندر پرستش عبادت نہیں کرتے, ایسے لوگ کریٹ نہیں کیے گئے اس کام کے لیے. جو کریٹ کیے گئے ہیں اور جن کو پتا ہے کہ یہوہ حسنیوں نے ہمیں کریٹ کیا ہے اس پرپس کے لیے, تو وہ یہوہ حسنیوں کی عبادت کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں. یعنی باپ بھی یہوہ حسنیوں ہے اور اس کا بیٹا بھی, اور ہولی اسپرٹ جو زور دیتا ہے, قدرت دیتا ہے, اور کلیسیوں کے اندر وہ یہ زور دیتا ہے تاکہ وہ مسیح کو جانے, باپ کو جانے, اور اس کی قدرت قوت سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ زندہ خدا کی عبادت پرستش کرتے ہیں. یہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے جس کا اب آفس کلیسیاؤں کے اندر ہے. تو ہمیں کس قدر بلیورز, ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا, بائبل اسٹوڈنٹس, پاسٹر سیمن, کس طرح ہمیں خدا کی بندگی عبادت ہمیں کرنی ہے. اور جب پالوس کہتا ہے کہ ہم ایمان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ عالم کہنے سے بنے, تو یعنی ایمان ہی سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک چیز جو بنی ہے کریٹر نے بنائی ہے, یہوہ حسنیوں نے بنائی ہے. تو ایمان سے داؤد نے بھی معلوم کر لیا, ایمان سے پالوس نے بھی جان لیا, تو ایمان سے میں نے آپ نے بھی جانا ہے کہ یہوہ حسنیوں نے مجھے آپ کو یہ جو شکل دی ہے, کریٹ کیا ہے, بنایا ہے, ہمارا میکر ہے. اس نے اپنے بیٹے کے خون سے یعنی یسوع مسیح کے ذریعے سے نئے سرے سے ریکریٹ کر دیا ہے کہ ہم عبادت کریں. تو اب ہمیں عبادت خدمت کرنی ہے جو ہم کر رہے ہیں, چینل کے اوپر بھی کر رہے ہیں, ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا کے اندر بھی کر رہے ہیں, دنیا کے دیگر خادم پاکستان میں دنیا بھر کے اندر ورشپ کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. اور کوئی نیم گرم حالت میں نہ ہو, کیونکہ باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی پرستش کریں, عبادت کریں. تو یہوہ حسنیوں کے اندر یہ اہم مکاشفہ جو ہمیں مل گیا ہے کہ ہم باپ کی ذات کو جان گئے ہیں. اور رومیو 4 باب میں لکھا ہے وہ جو چیزیں نہیں ہیں اس طرح بلاتا ہے کہ گویا ہیں, یعنی کائنات نہیں تھی تو اس کو کریٹ کیا. میں آپ نہیں تھے, ہمیں کریٹ کیا گیا. آج جو ہماری شکلیں ہیں ہم نہیں تھے, ہمیں جو بلاہٹ دی گئی, ہمیں جو کریٹ کیا گیا, ہم اس دنیا میں کھوئے ہوئے تھے, ہمیں لیا گیا, پر یہ ازل سے خدا کے پروگرام میں تھے. اور آج جو حمد کے اندر, عبادت کے اندر میں آپ اور ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا ریگولر ورشپ کر رہے ہیں, اور یہ کرتے رہیں. ان کو یہی نصیحت کروں گا کہ یہوہ حسنیوں کو جانے کہ وہ ہمارا کریٹر ہے, میکر ہے, اس لیے بنایا کہ ہم عبادت کریں, سجدہ کریں, جھکیں, گیت گائیں, ورشپ کریں. اور ایسو ہی کو وہ ہر طرح کی برکت دینا جانتا ہے. اور پھر یونیورس کی بات جو موسیٰ نے کی
تو پالوس بھی اس کی بات کرتا ہے, ابراہم بھی اس کی بات کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اس نے ایک دائمی اور ایک ماڈل عمارتیں تیار کی ہیں, ہماری زندگیاں بھی, اور پھر نیو یروشلم, نیا آسمان نئی زمین جو آپ نے سوال میں پوچھا ہے, تو یہ جو یونیورس بنایا گیا ہے یہ بھی جاتا رہے گا, کیونکہ مخلوقات درد ذہن میں پڑی تڑپتی, خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی, یعنی ہم ریکریٹ ہو گئے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, اور اب ہمیں نیا آسمان ملنے والا ہے, نئی زمین ملنے والی ہے, نیو یروشلم ملنے والا ہے. اس آدم حوا کے لیے جو بنایا گیا وہ سب کچھ ناپاکی کے اندر چلا گیا, وہ سب کچھ فنا ہو جائیں گے, پر خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے مجھے آپ کو بنایا, اب وہ ہمیں نیا آسمان نئی زمین بھی دے گا. تو اسے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ آ کر پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. تو ہمارے لیے ایک خوبصورت میراث آسمانی مقاموں میں اور 1000 سال بادشاہی اس دنیا میں یروشلم میں ہوگی, جلد آنے والا ہے. اور ہمیں خوب خداوند کی عبادت پرستش کرنی ہے, یہ جاننا ہے کہ ہم نئے سرے سے کریٹ ہو گئے ہیں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے. اور یہ 95 زبور کے مکاشفہ کے مطابق کہ یہوہ حسنیوں نے, یہ خالق نے ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم جھکے عبادت کریں اور سجدہ کریں. اور داؤد نے خوب عبادت, خدمت, حمد کی, اور اسی کے ساتھ کووننٹ باندھا گیا بادشاہی کا. تو یعنی اگر حمد کے لیے بنایا ہے تو وہ جو حمد کرتا تھا اس کے لیے ایک کووننٹ باندھا گیا کہ اب اس تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہیں ہوگی. یعنی داؤد ہی کے صورت سے ابن داؤد یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا داؤد کے کووننٹ کے مطابق, ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق اس کے صورت سے, یعنی اکلوتا بیٹا جسمانی طور پر یہودا کے قبیلے سے آیا, حمد کرنے والا, پرستش کرنے والا جو جان گیا, انہی کو بادشاہی کے لیے بلایا گیا. یعنی چراگاہ کے لوگ حمد بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ بادشاہی بھی کریں گے. بنایا گیا تو حمد کے لیے, پر اب ان کو داؤد کی جو ڈیوڈک کووننٹ کے اندر مسیح کی بادشاہی میں شامل کر لیا. یعنی یسوع مسیح نے ہمیں نئے طور سے ریکریٹ بھی کر دیا تاکہ حمد کرے, اور اب اس کی کہانت بھی کرے, خدمت بھی کرے, عبادت بھی کرے, اور ہمیں ایک بادشاہی بھی دی گئی. اور مکاشفہ میں لکھا کاہن بھی بنا دیا گیا. تو ہمیں جو سوال کیا گیا کہ کس لیے بنایا گیا, تو ہمیں حمد کے لیے اور بادشاہی کے لیے بنایا گیا ہے, دو باتوں کے لیے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ مکاشفہ حمد کے حوالہ سے تھا, حوالہ تک تھا, مگر نیو ٹیسٹمنٹ میں بادشاہی کا بھی ہمیں دے دیا گیا ہے. یعنی خدا نے کلیسیا کو جو بنایا ہے اپنے بیٹے کی بادشاہی کے لیے اور حمد و ثنا کے لیے, تاکہ عبدالآباد حمد کرے. اور یہی مکاشفہ میں لکھا کہ ہمارا چرواہا یسوع مسیح وہ ہماری قیادت کرے گا اور آسمانی مقاموں میں ان چشموں سے, آب حیات کے چشموں سے پلائے گا. یعنی جس طرح ایک شیپرڈ لے کے چلتا ہے, تو یہ چراگاہ اور بھیڑ کا تعلق کلیسیا میں 1000 سال بادشاہی میں اور ابدیت میں بھی ہوگا. اس دنیا میں ہر برکت ہماری ہے, اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں کرنا, کسی چیز سے نہیں گھبرانا, فقط خدا کے ساتھ چلنا اور ٹرو طریقے سے اس کی ورشپ کرنی, بندگی کرنی, کیونکہ اس نے بنایا ہی ہمیں عبادت کے لیے, حمد و ثنا کے لیے ہے, اور آئندہ اپنے ساتھ بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے جو کلیسیا میں شروع ہو چکی ہے. اس لیے ابلیس کا, اس کی قوتوں کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہوہ حسنی جلد آنے والا ہے, جس نے ریکریٹ کیا ہے تاکہ اس کی حمد و ثنا آج بھی کلیسیا میں کرتے رہے 1000 سال بادشاہی میں ابدیت تک. سو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا یہوہ حسنی کا مکاشفہ جانتا ہوا جی چینل کی پروڈیوسنگ ٹائم میں داؤد کی اس آیت کے ساتھ, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا, کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ یہوہ حسینیوں کے حوالہ سے تھی, آپ نے غیر مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن گاڈلی سیریز کے حوالہ سے سیریز کو دے رہے ہیں, جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل سٹڈی ہوتی ہے, جس میں حزقیل کی کتاب کے حوالہ سے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن ٹیچنگ دے رہے ہیں. اس میں دوسری کلیسوں سے بھی خادم جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. TOG تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 0300-947-6405
پر آپ اپنا نام بتا بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ BTH کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.